अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। कहा जाता है कि अगर इंसान दिमाग पर पेट की फिक्र हावी कर ले और सोचने का काम पेट के हवाले कर दे तो बदहज़मी के साथ साथ दिमागी मसला भी हो जाता है, जिसके बाद फिर अक्ल की बात तो हो नहीं सकती, अलबत्ता शगुफे ही फूटते हैं। तो ऐसा ही एक शगुफा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के एक बयान की सूरत में हमारे सामने आया है, जिसमें उनका फरमान है कि शऊर से पेट नहीं भरता। वैसे जनाब, इंसानी पेट का दोज़ख तो ये प्लॉटों से और कानून के खजाने से भी नहीं भरता, और जहाँ तक कि पेट भरने की बात है तो पेट तो जानवर भी भरते हैं, लेकिन वो अच्छाई बुराई की तमीज़ और ज़िंदगी गुजारने के मकसद से आरी होते हैं। खैर, अब जाहिर है कि वज़ीर आला पंजाब का ये इशारा उस वाक़े की जानिब था जो एक मुकालमे की सूरत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और एक तालिबा के दरमियान पेश आया, जिसमें तालिबा ने उनसे सवाल किया कि जाली हुकूमतें तो तरक्की कर रही हैं, जबकि 13 साल से असली हुकूमत के दौर में खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा हो रहा है, लिहाजा बताइए आपने सूबे को क्या दिया। जिस पर सुहेल आफरीदी ने दीगर हुकूमतों के साथ अपना मवाजना किया और फिर कहा कि हमने एक तालिबा को सवाल करने का शऊर दिया। तो इस तनाजुर में फिर मरीम नवाज ने शऊर और ज़िंदगी के ताल्लुक की ये थ्योरी पेश की जो मैंने आपको बताई है। अब इस लिहाज से तो बात दुरुस्त है कि शऊर से बराह रास्त पेट तो नहीं भरता, चूँकि ये दिमाग का कनेक्शन है जिसको इस्तेमाल करके फिर पेट भरने का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन अगर आप शऊर के बगैर पेट भरने का फरीज़ा अंजाम देंगे तो फिर बिरयानी की देगे खिलाकर वोटों से अपने बैलेट बॉक्सेस को ही भरने की तरकीबें सोचेंगे, जो कि अगर कामयाब हो गई तो फिर इक़्तिदार में आके हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से अपना पेट भरेंगे। लेकिन जनाब, कहा यह जा रहा है कि अब ये तमाशे मज़ीद नहीं चलेंगे, चूँकि 2024 के इलेक्शन में अवाम का इज्तिमाई शऊर जिस लेवल पर पहुँच गया है ना, अब उसको रिवर्स गियर लगाना मुमकिन नहीं है, चाहे डर, खौफ, लालच के कितने ही हरबे क्यों ना इस्तेमाल कर लिए जाएं। जाहिर है कि ये शऊर का ही कमाल है ना, जिसका ताल्लुक इंसानी जहन और सोच से है। अब आगे बढ़ते हैं और सियासत की भी बात कर लेते हैं, जिसके बदलते हुए तेवर देखकर लगता यह है कि इस तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। तो इस हवाले से आजकल हवाओं का रुख बदलने की चहमगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं। कहा जाता है कि हाल ही में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको देखकर हुकूमत के अंदर जो बेचैनी है वो मज़ीद बढ़ गई है। इस हवाले से मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी तुर्किया के सदर से मंसूब एक पेशकश का जिक्र किया था, जिसका इंकशाफ सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने किया कि तैयब अर्दवान ने इमरान खान को तुर्किया मुंतकिल करने की ऑफ़र की है, और इसी तरह की फिर कुछ दीगर सहाफ़ियों ने भी इमरान खान को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की नई पेशकश का दावा किया, और मैंने भी अपने ज़राए की इसी हवाले से खबर जो है वो कल आपके सामने रखी थी। अच्छा, वैसे अगर ऐसा है भी तो इमरान खान ने ना ऐसी ऑफ़र्स पहले कबूल की हैं और लगता है कि आइंदा भी वो कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनका मकसद ऐसा रिलीफ लेना होता तो 2.5 साल से वो जेल में तो ना होते ना। लिहाजा जिन डेवलपमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ वो ऑन ग्राउंड हुई हैं और आप सबके सामने हैं, जिसका मवाजना अगर हम गुज़िश्ता 4 सालों के ट्रेंड से करें तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आती है। इसका आगाज़ गुज़िश्ता साल के आखिर में वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश से हुआ, फिर सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर हुआ, और इन तकर्रुरियों के हवाले से तर्जुमान KP हुकूमत शफीउल्लाह जान का दावा यह है कि ऐसा स्ट्रीट मूवमेंट के प्रेशर की वजह से हुआ है। खैर, अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरियों के बाद फिर वज़ीर आज़म और सुहेल आफरीदी की हमने देखा कि अचानक से मुलाकात हो जाती है, और अब राना सनाउल्लाह के मुताबिक 8 फरवरी के बाद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और वज़ीर आज़म के दरमियान भी मुलाकात मुतवक्के है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म खुद चलकर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के पास जाएंगे। तो अब है ना ये हैरानी की बात कि जो हुकूमत गुज़िश्ता 6 माह से अपोजिशन लीडर्स के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को लेकर बैठी हुई थी, तो अब वो अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई भाई कि खुद चलकर ऑपोजिशन लीडर के पास जाने को तैयार है। जाहिर है कि फिर ये चमत्कार बैठे बिठाए तो नहीं हुआ होगा ना। यकीनन जिन कुव्वतों ने ये तकर्रुरियां रोकी हुई थी उन्हीं के कहने पर हुकूमत हरकत में आई है। अच्छा, फिर गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा की जो एपिक्स कमेटी है उसका भी इजलास हो गया, जिसकी सरबराही सुहेल आफरीदी ने की, और इसमें कोर कमांडर पेशावर ने दीगर अस्करी हुक्काम के साथ इसमें शिरकत की। और जब एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया सामने आया तो इसमें कुछ नुकात ऐसे हैं जो वाज़े तौर पे हालात की तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं। अब ये कौन से नुकात हैं तो ये अभी
آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم پیش رفت کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کور کمانڈر پشاور کے ہمراہ ایک شہید کیپٹن کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جس کی تصویر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شہید کے جنازے کو ایک طرف سے کور کمانڈر پشاور اور دوسری طرف سے سہیل آفریدی نے کندھا دیا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں سوات میں ایک ریلی نکالی گئی تھی، جس میں سہیل آفریدی نے یہ شکوہ بھی کیا تھا کہ ان سے شہیدوں کے نماز جنازہ کی اطلاع بھی چھپائی جاتی ہے۔ جب میں نے یہ تصویر دیکھی نا تو مجھے نومبر 2024 کا ایک منظر یاد آ گیا، جب پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران رینجرز اہلکاروں کو کچلنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کا الزام شروع میں پاکستان تحریک انصاف پر لگا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ ایک حادثہ ثابت ہوا تھا۔ لیکن خیر، راولپنڈی میں رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ کے بعد ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، جس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے میت کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، اور ان دونوں تصاویر کی ٹائمنگ اور جو میسیجنگ ہے نا، وہ کم از کم مجھے تو بڑی اس میں مماثلت دکھائی دی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا اور فورسز کے درمیان اعتماد کی فضا بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اس بات کی جو انڈیکیشن ہے وہ پھر خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری ایپیکس کمیٹی کے 13 نکاتی اعلامیے سے بھی ہوئی ہے، جس کے پوائنٹ نمبر 4 میں دہشت گردی کے خلاف کامیابی کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت، باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی پر زور دیا گیا۔ ان سٹیک ہولڈرز میں پھر سیاسی جماعتوں، عوامی نمائندوں، معززین اور وفاقی حکومت کو شامل کیا گیا۔ تو اب دیکھا جائے تو یہی مطالبہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جہاں کارروائی کی جائے تو پہلے وہاں کے نمائندوں اور معززین کو اعتماد میں لیا جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جس لانگ ٹرم حکمت عملی کی بات کی گئی ہے، اس کا مقصد عوامی اعتماد کی بحالی کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس اعلامیے کے آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کا بیان شامل کیا گیا ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری مشترکہ جنگ ہے جس میں حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں۔ تو جناب، اب آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال میں تبدیلی آ چکی ہے، چونکہ یہی صوبائی حکومت کچھ دن پہلے تک کسی کارروائی کو اون کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ بھی آن ریکارڈ ہیں، جن کے ذریعے دہشت گردی، کرائم اور سیاسی لوگوں کے گٹھ جوڑ کا بیانیہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پر دہشت گردوں کی سہولت کاری اور وہ اسمگلنگ کے الزامات عائد کیے گئے۔ تو اب آج وہاں اگر ایک پیج کی بات ہو رہی ہے تو یہ کسی لحاظ سے بھی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ان باتوں پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف بھی مہم شروع ہو گئی ہے، اور تنقید کرنے والوں میں بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد بھی اس وقت پیش ہیں۔ گو کہ ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون اس وقت کس کی جانب سے کھیل رہا ہے، چونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہر کسی کی حقیقی شناخت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ سامنے چہرہ کسی اور کا ہوتا ہے اور اصل میں پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تنقید یہ بیجا نہیں ہے، چونکہ اس تنقید میں وزن تب ہوگا جب صوبائی حکومت اپنی کسی اصولی پوزیشن سے پیچھے اگر ہٹتی۔ اب اگر صوبائی حکومت کی بات کو تسلیم کیا گیا ہے تو پھر ریاست کے ساتھ تو پھر لڑائی کا جواز تو نہیں رہتا۔ ظاہر ہے مخالفت برائے مخالفت تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس تناظر میں اب یہاں پہ 2 سوال اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ریاستی رویے میں اس انقلابی تبدیلی کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا اس ایک پیج کی ریفلیکشن وہ آنے والے دنوں میں ان معاملات میں بھی نظر آئے گی جس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ تو ان دونوں سوالوں کو آئیے ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ریاستی رویے میں نظر آنے والی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ تو آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کی صورتحال ہے، جو کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو دی جانے والی ہر درجہ سپورٹ کے باوجود وہ سنبھل نہیں پا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ورلڈ بینک کے صدر نے تو مزید ریڈ فلیگز ریز کر دیے ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو 3 کروڑ نئی جابز پیدا کرنا ہوں گی، یعنی ہر سال 30 لاکھ نوکریوں کا اضافہ، تاکہ نوجوانوں کی بڑھتی آبادی کو معاشی فائدے میں بدلا جا سکے، ورنہ پھر عدم استحکام اور مائیگریشن کے خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ اب جناب، جابز تو تب ہوں گی نا جب یہاں معاشی ترقی ہوگی، اور معاشی ترقی تب ہوگی جب یہاں سیاسی استحکام ہوگا، جو گزشتہ 4 سالوں کی بے پناہ سختیوں کے باوجود ابھی تک تو نہیں حاصل ہو سکا۔ آج بھی معاشی ترقی کی رفتار جو ہے وہ آبادی بڑھنے کی رفتار کے بالکل برابر ہے۔ تو ایسے میں 30 لاکھ نئی جابز تو کیا
یہ پرانی جو جابز ہیں نا انہی کو بحال رکھنا بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ملک سے ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کا ذکر میں نے اپنے جو گزشتہ ولاگ تھا اس میں بھی کیا تھا۔ اب دوسری طرف موجودہ حکومت بھی کوئی ایسا بیانیہ بنانے میں ناکام ہو گئی ہے جو عمران خان کے بیانیے کی جگہ لے سکے، لیکن حکومت کی مقبولیت کا حال وہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، پھر اوپر سے عالمی حالات آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اچانک پلٹا کھایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یورپ کے بعد اب امریکہ کے ساتھ بھی انڈیا کی جو تجارتی ڈیل ہے وہ ہو گئی ہے، جس سے مزید معاشی خطرات جنم لے چکے ہیں، جبکہ روایتی دوست ممالک کا رویہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ اب بدل رہا ہے۔ اور اس کی ایک مثال وہ یو اے کی جانب سے اسٹیٹ بینک میں رکھے اپنے جو سیف ڈپازٹس ہیں انہوں نے وہ واپس مانگ لیے ہیں، جس کے لیے یو اے نے صرف ہمیں 1 ماہ کی مہلت دی ہے۔ عام طور پہ جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ 1 سال کی دی جاتی ہے۔ اب اگر نجی بینکوں کے ذخائر کو آپ نکال کر دیکھیں نا تو اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 16 ارب ڈالر کے سرکاری فورن کرنسی ریزروز ہیں، جس میں 12 ارب ڈالر چین، یو اے ای اور سعودی عرب کی جانب سے رکھوائے گئے ہیں، جس میں اب یو اے ای وہ اپنا پیسہ واپس مانگ رہا ہے۔ اچھا، پھر دوسری جانب امریکہ سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں امریکہ میں کرٹیکل منرلز کانفرنس ہوئی، جس میں سیکریٹری مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ کرٹیکل منرلز پر چین کی اجارہ داری ہے، لہٰذا پھر امریکہ نے منرلز کی عالمی سپلائی چین پر چین کو حاصل برتری ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت دوست ممالک پر مشتمل ایک اینٹی چائنا بلاک بنانے کی تجویز ہے۔ اور جناب، اگر پاکستان اس منصوبے کا حصہ نہیں بنتا تو پھر امریکہ ناراض، اور اگر حصہ بنتا ہے تو پھر چین ناراض۔ تو یہ ایک ایسا بیلنسنگ ایکٹ ہے جو زیادہ دیر تک چلانا یہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے نا کہ ہم چین کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ چین کی پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، پھر ہمارے دفاعی ضروریات کا 80% وہ چین پورا کرتا ہے۔ تو اب کریں تو پھر کیا کریں؟ اسی لیے میری یہ کانسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اوور کمٹمنٹ ایک دن ہمیں مشکلات میں ڈال سکتی ہے، لہٰذا آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا معاملہ ہے۔ اب جس سے نکلنے کے لیے سیاسی استحکام وہ وقت کی اشد ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے معاملات طے کرنے ہوں گے۔ اب یہاں پر آ جاتا ہے دوسرا سوال، وہ یہ کہ کیا ان حالات میں عمران خان کو ریلیف دینا حکومت کی مجبوری بن جائے گی؟ تو بظاہر حالات اسی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چونکہ جو لوگ کچھ عرصے پہلے تک یہ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان ختم شد، تو اب ایسے لوگوں کی ٹون بھی بدل گئی ہے، اور اب ان میں سے کچھ لوگ وہ تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ طاقت کے ایوانوں میں عمران خان کے معاملے پر 2 پولز بن گئے ہیں، ایک ریلیف کے حق میں ہے اور دوسرا سختی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے ہی پیغام رسانوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ فیملی کی ملاقات کی اجازت بھی مفاہمتی گروپ کی وجہ سے ملی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد عمران خان سے بھی ملاقاتوں کی اجازت وہ دے دی جائے گی۔ تو جناب، پھر اس صورتحال میں 8 فروری کے احتجاج کی اہمیت بڑھ گئی ہے، جس میں صرف 1 دن باقی رہ گیا ہے۔ تو اب کیا اس احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی تیاری مکمل ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کنفیوژن اور داخلی انتشار ہے۔ پھر رہی صحیح کسر سندھ و پنجاب میں ورکرز کی گرفتاریوں نے پوری کر دی ہے۔ اب گزشتہ روز اسلام آباد میں اس احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام قومی اور صوبائی اراکین اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی شرکت کی، اور جس میں اب بھی یعنی کہ احتجاج سے صرف 2 دن پہلے تک احتجاج کے حوالے سے کنفیوژن پایا جاتا ہے، اور جس کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک نے کیا ہے۔ محمود خان کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ کہا کہ کنفیوژن دور کریں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے، دھرنا دینا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اچھا خیر، پھر یہ بتایا گیا کہ پروگرام کے تحت دن کے وقت عوام کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی جائے، اسی طرح ٹرانسپورٹرز اپنی گاڑیاں سڑکوں پر نہ لائیں، اور پھر شام کو ہر شہر اور گاؤں میں مشعل بردار جلوس نکالے جائیں۔ تو جناب، اب کیا اس کے لیے ہوم ورک مکمل ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس محاذ پر بھی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں 1 دن پہلے تک پروگرام کے حوالے سے پارلیمانی لیول پر کنفیوژن ہو، تو وہاں مقامی سطح کے تنظیمی لیول پر کلیئرٹی کیسے آ سکتی ہے؟ جناب، آپ دیکھیں گے بالکل وہی 8 فروری 2024 والی صورتحال ہے، جب لوگوں نے تمام فسطائی ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے اپنی مدد کے تحت خود سے پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار تھے ان کے نشانات پر ٹھپے لگائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ معجزہ
وہ ایک بار پھر ہو سکتا ہے، اور اب اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا پھر ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہو گئی ہے، بلکہ اس کو تنظیمی ناکامی سمجھا جائے گا نا۔ کیونکہ دیکھیں اگر پارٹی کی مقبولیت میں کمی واقع ہوتی تو پھر کب کے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ہو چکے ہوتے، لیکن دوسری طرف ان حالات میں بھی پارٹی کے کچھ سابق اور موجودہ اراکین وہ تقسیم کو ہوا دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ 2 دن پہلے شیر افضل مروت نے الزام لگایا ہے کہ جس ہار پر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے وہ ہار علیمہ خان کے پاس ہے۔ اچھا، شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ بات انہیں بشرا بی بی نے خود بتائی ہے، اور اس الزام کی تصدیق پھر فوراً مشال یوسفزئی نے بھی کر دی ہے۔ اب بتائیے کہ تحریک انصاف کے اتنے اہم موڑ پر پارٹی کی سینیٹر ایسے الزامات کی تصدیق کریں گی تو اسے کیا پیغام جائے گا پھر؟ علیمہ خان نے پھر اس کا جواب بھی دیا ہے، اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب بشرا بی بی ہاؤس اریسٹ تھیں تو شیر افضل مروت ہار کی بات کرنے ان سے ملنے کیسے جا سکتے ہیں؟ اچھا، دوسرا یہ کہ بشرا بی بی کی نظر بندی کے دوران تو توشہ خانہ 1 کا کیس چل رہا تھا، توشہ خانہ 2 تو کافی بعد میں شروع ہوا۔ اچھا، پھر علیمہ خان کے جواب کو بشرا بی بی کی جو بہن ہیں مریم ریاض وٹو، انہوں نے بھی ری پوسٹ کیا ہے کہ بشرا بی بی کی بہن کے مطابق خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اگر مشال یوسفزئی نے اپنی روش نہ بدلی تو ان کی پارٹی ممبرشپ ختم کر دی جائے۔ تو جناب آج شو کوز تو ایشو کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہیں نا کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ لیکن ان حالات میں آج پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ سپریم کورٹ گئے اور ایک بار پھر یادداشت پیش کی، جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کا چیک اپ ان کے ذاتی ڈاکٹر سے کروانے کی اجازت دی جائے۔ تو اب پتہ نہیں کہ چیف جسٹس کیا کرتے ہیں، چونکہ وہ 1 ہفتے پہلے بھی یقین دہانی کروا چکے تھے کہ فیملی کو عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ مل جائیں گی، جو اب تک تو نہیں مل سکی ہیں۔ اب ویسے بھی چیف جسٹس اس معاملے پر کوئی جوڈیشل آرڈر دینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اگر رکھتے بھی تو کیا کر لیتے، چونکہ گزشتہ 3 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جوڈیشل آرڈر پہ کون سا عمل ہو گیا ہے جس کے تحت وکلا اور فیملی کو ہر ہفتے عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اب تو کہا یہ جاتا ہے کہ جوڈیشری مکمل طور پہ انتظامیہ کی مٹھی میں آ چکی ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ ججز پر پلاٹوں کی بارش کی جا رہی ہے، اور کورٹ رپورٹرز کے مطابق اب اسلام آباد کے ایف سیکٹر میں ججز کے لیے پلاٹس مختص کرنے پر کام ہو رہا ہے، جہاں پہ ایک پلاٹ کی قیمت 30 سے 40 کروڑ روپے تک ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی ججز کو خصوصی ممبرشپ دے کر پلاٹ دیے گئے۔ تو اب اس ماحول میں پھر نظام انصاف سے کیا امید رکھے گا کوئی، جب تک کہ اصل جگہ پر معاملات درست نہیں ہوتے۔ بہرحال جناب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بسنت کی۔ ایک عجیب بات ہے کہ لاہور کے علاوہ باقی پنجاب اور اسلام آباد میں بسنت پر پابندی ہے، بلکہ راول پنڈی میں کچھ بچوں کو گرفتار کرنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی پولیس گشت پر مامور ہے، وہ پتنگ دیکھ کر ہی پہنچ جاتی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے بھی اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے لیے بسنت منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان سے منسوب یہ بیان جاری ہوا ہے کہ یہ پنجاب کا کلچر اور موسمی تہوار ہے۔ چلیں جی، ضرور بسنت منائیں، لیکن یہ موسمی تہوار اور کلچر صرف لاہور تک ہی کیوں محدود ہے؟ چونکہ 8 فروری کو آپ نے لاہور میں میلے کا سما دیکھنا ہے۔ اب ایک حکمران پارٹی کا صدر وہ بسنت منائیں گے، اور دوسری حکمران جماعت کے سربراہ نے امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ناشتے میں شرکت کی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بلاول بھٹو کی، اور اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو نے واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت کی، اور اب پچھلے سال بھی وہ اس تقریب میں شریک ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ بھی ماضی میں اس ایونٹ میں باقاعدہ شرکت کرتی رہی ہیں، جو فروری کی پہلی جمعرات کو ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور 30 برس سے اس ایونٹ کا انعقاد واشنگٹن کے ہلٹن ہوٹل کے انٹرنیشنل بول روم میں کیا جا رہا ہے، اور مرکزی تقریب میں امریکی صدر اور ایک اور انتہائی اعلیٰ شخصیت کا خطاب ہوتا ہے، جس کا اعلان صبح کو ہی کیا جاتا ہے، اور اس تقریب میں شرکت جاری کردہ دعوت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اراکین کانگریس کی مدد سے دعوت نامہ وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ لابنگ کے ذریعے، یعنی پیسہ لگا کر یا اپنے تعلقات کو استعمال کر کے۔ تو چلیں، حکمرانوں کے شوق ہیں جو ایک طرف صرف ایک شہر کو جزیرہ بنا کر باقی ملک سے الگ تھلگ قانون بنا کر بسنت بھی بنا لیتے ہیں، اور دوسری طرف امریکی صدر کے ناشتے میں شرکت کی خاندانی روایت کو بھی زندہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ حکمرانی کی کنجی وہاں پر موجود ہے۔ تو رہ گئی عوام، تو وہ جانیں
اور رب جانے، کیونکہ وہ تو اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آج اسلام آباد کے علاقے ترلئی کی ایک امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اس خبر کو پہلے تو کافی دیر تک چھپایا گیا، ٹکٹس تک نہیں اس کے چلائے گئے کیونکہ اس وقت ازبکستان کے صدر کے اعزاز میں تقریب جاری تھی۔ بہرحال آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔